अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले पारा 6 से याद रखने वाली बातें ये है, अल्लाह बुराई को बुलंद आवाज़ से नशर करने और फैलाने को नापसंद करता है। अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ तमन्ना हासिल करने से नहीं होती बल्कि नेकी के काम हासिल करने से होती है। नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद नहीं करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और इसके फरिश्ते तमाम अहले ज़मीन और अहले आसमान यहाँ तक कि चूंटी अपने सुराखों में और मछलियाँ भी अपने दरियाओं में इस शख्स के लिए दुआ खैर भेजते हैं और रहमत की दुआ करते हैं जो लोगों को भलाई की बातें सिखाता है। अल्लाह हमें अच्छी नीयत और शौक़ और जज्बे के साथ इल्म को हासिल करने और इसे आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। पारा 7। अल्लाह का कलाम बेहतरीन कलाम है। जो अपने रब से डरने वाले हैं इनके दिल नर्म होकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़िब हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है और वो जिसे चाहता है राह रास्त पर ले आता है। पारा 7 की पहली आयत 83 में अल्लाह ने इन लोगों की तारीफ़ फरमाई है जो अल्लाह का कलाम सुनकर रोते हैं। आयत 83, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तबना मअश-शाहिदीन। और जो कुछ रसूल की तरफ से नाजिल किया गया है, जब इसे सुनते हैं तो आप देखते हैं कि इनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इसलिए वो रसूल को पहचान गए हैं। कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए, लिहाजा हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। ये आयत हबशा के बादशाह नजाशी और इसके साथियों के बारे में नाजिल हुई। जब उन्होंने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सूरह मरियम की तिलावत सुनी तो इनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। जो शख्स जितनी तवज्जो के साथ हक बात को सुनता है, अल्लाह के कलाम को सुनता है, वो इस कदर ज़्यादा असर लेता है और वो कलाम इसके अंदर तक उतर जाता है। इसकी वजह से इसकी आंखें आंसू बरसाने लगती हैं। अपना जायज़ा लीजिए, हमारे आंसू बंदों की याद में बहते हैं कि या अल्लाह की याद में रहते हैं, और हम आम तौर पर किन चीज़ों में रोते हैं। आंसू का एक कतरा देखने में एक मामूली चीज़ है, लेकिन अपने अंदर इतनी ताकत रखता है कि अगर खलूस नीयत से बहाया जाए तो पहाड़ों जैसे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। जो अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा हो और आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है। आयत 87 से 88 इन आयत में आगाह किया गया है, जिस तरह हराम को हलाल करना नाजायज़ है, इसी तरह हलाल को हराम कर लेना भी जुर्म है। यहाँ मोमिनों को बताया गया है कि जायज़, पाक और हलाल चीज़ें हदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इसराफ़ व ज़्यादती ना की जाए। आयत 89 में कसम तोड़ने का कफ़ारा बयान किया गया है। जिस कसम को इरादा के साथ खाया गया हो, इस पर पकड़ होगी। और एक कसम वो होती है जो बेसाख्ता आदत के तौर पर ज़बान से यूं ही निकल जाती है। ऐसी कस्मों पर ना कफ़ारा है ना सज़ा। एक होती है झूठी कसम। झूठी कसम खाना कबीरा गुनाह है। झूठी कसम खाने पर पकड़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर बड़ी ताकीद के साथ झूठी कसम उठाई, वो अपने चेहरे का ठिकाना जहन्नम में बना ले। झूठी कसम का कोई कफ़ारा नहीं। इसका इलाज ये है कि सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए। और एक कसम वो होती है जो इरादे और नीयत के साथ खाई जाए कि मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा। आयत 89 में आता है, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ईमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान। तर्जुमा: अल्लाह तुम्हारी लग़्व किस्मों पर तो गिरफ्त नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो इन पर ज़रूर मुआख़ज़ा करेगा अगर तुम ऐसी कसम तोड़ दो। कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 10 मस्कीनों को खाना खिलाए, या उन्हें मुकम्मल लिबास फराहम करना, या एक कनीज़ या ग़ुलाम को आज़ाद करना है। अलबत्ता जो माली एतबार से ये कफ़ारा अदा करने के काबिल ना हो, इसे चाहिए कि 3 दिन के रोज़े रखे। आगे आयत 90 से 92 में
ان آیات میں شراب پینے، جوا کھیلنے، شرک کرنے کو شیطان کے گندے ترین کام کہا گیا ہے اور ان جرائم سے بچنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا اور یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ نے شراب اور جوئے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہیں، پیسے روپے کا ضیاع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، پس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ ایک اور جگہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ شراب کے نشے میں بہہ کر یا جوئے میں مسلسل ہار کر انسان دوسروں کے خلاف ایسی حرکات کرتا ہے جس سے آپس میں نفرت اور دشمنی جنم لیتی ہے، معاشرے میں انسانی تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ آگے آیت 91 میں، شیطان چاہتا ہے اس کے ذریعے سے نیکی کے 2 بڑے مواقع تم کھو دو، یعنی نماز اور اللہ کا ذکر۔ آگے آیت 92 میں ہے، ترجمہ: اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو، پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ آگے آیت 94 سے 96 میں بتایا گیا ہے کہ حالت حرام میں خشکی کا شکار کرنا یا ایسے شکار کا گوشت کھانا حرام ہے، البتہ سمندر کا شکار کرنا اور اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر غلطی سے خشکی کا شکار کر دیا جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ شکار کیے ہوئے جانور کے ہم وزن جانور حدود حرم میں قربان کیا جائے یا اتنے مساکین کو کھانا کھلایا جائے جتنے مساکین شکار کیے گئے جانوروں کے گوشت سے کھانا کھا سکتے ہیں، یا ان مساکین کی تعداد کے برابر روزے رکھے جائیں۔ بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتی ہیں لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتی ہیں۔ مسلمان صلح حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے تو احرام کی حالت میں شکار ان کے ہاتھوں کی پہنچ میں تھا اور ان کو ضرورت بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا۔ یہ انسان کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو کوئی ایسی جاب، ایسا کام جس میں بڑی زبردست آمدنی ہو، سہولتیں ہوں، لیکن آپ کو ضرورت بھی ہو، لیکن اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو ایسے مواقع کا سامنے آنا ایک بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح اسکرین پر حرام چیزوں کو دیکھنے سے اس وقت بچ سکتے ہیں جب اللہ کا ڈر ہو۔ حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور رزق میں بے برکتی، طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی، تو یہ سوچ انسان کو ہر حرام کام سے روک دیتی ہے، چاہے کتنی پسند کیوں نہ ہو۔ آگے 97 آیت میں خانہ کعبہ، حرمت والے مہینوں اور حرم کی طرف قربانی کے لیے جانے والے جانوروں، حرم میں قربان کرنے کے لیے وقف کردہ جانوروں کو اللہ کے شعائر قرار دیا گیا ہے۔ اہل ایمان کو ان شعائر اللہ کے احترام کی تلقین کی گئی ہے۔ آگے آیت 99 میں ہے، ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، منوانے کے لیے زبردستی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہدایت کی توفیق، حکم پر عمل کی توفیق اور اس پر ثواب اور جزا بھی اللہ ہی دیتا ہے اور اسے توقع رکھنی چاہیے۔ آگے آیت 100 کا ترجمہ ہے، آپ ان سے کہیں کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی معلوم ہو، لہٰذا عقل والوں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ چوائس زندگی میں کرنی پڑتی ہے، انسان کو اچھے اور برے کام کے درمیان، نیک اور بد کے درمیان، پاک اور ناپاک کے درمیان۔ تو جب انسان کو ایک طرف اس کا نفس بلائے اور دوسری طرف وہ چیز اس کے لیے ناپاک ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، تو اس کے مقابلے میں حلال بھی موجود ہو، صرف نفس کی خواہش کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جا رہا ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرے گا، یعنی اعمال میں بھی اور اسی طرح انسان کے کاموں میں بھی۔ اللہ سے خاص طور پر یہ دعا کیا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک۔ ترجمہ، اے اللہ
جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ پاک چیزیں پاک اثر رکھتی ہیں، پاکی کا انجام بھی اچھا ہے۔ حرام چیز، ناپاک چیز، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ ان آیات میں آگے آیات 102 اور 101 ان آیات میں غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہود کی مثال دی گئی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم آنے پر غیر ضروری سوالات کرنے لگتے تھے۔ گفتگو سنبھال کر کرنی چاہیے اور اچھی کرنی چاہیے۔ بعض اوقات سوال اچھے ہوتے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ سوالات بھی اچھے نہیں لگتے۔ بنی اسرائیل نے گائے کے متعلق سوالات کیے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ تو بعض باتیں انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں اور بعض سوالات انسان کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ دین میں کثرت سوال سے دین مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ آگے آیت نمبر 104 کا ترجمہ ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف تو جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، نہ راہ راست پر ہوں، تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے۔ کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ آگے آیت 106 میں وصیت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ اگر انسان سفر میں بھی ہو تو اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ وصیت مال کے 1/3 حصے پر ہو سکتی ہے۔ آگے آیات میں آ رہا ہے کہ حواریوں نے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسلام لا چکے تھے، انہوں نے اطمینان قلب کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ آسمان سے ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس میں کھانے چنے ہوئے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جواب میں فرمایا یہ دعا پوری کروں گا، لیکن اگر فرمائشی معجزہ سامنے آنے پر کسی حواری نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا تمام جہانوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں پر انعامات زیادہ ہوتے ہیں، جن لوگوں پر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کا حساب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو دنیا کے دسترخوان سے رزق مل رہا تھا طرح طرح کا، لیکن انہوں نے خاص قسم کا رزق مانگا تھا، وہ تھا آسمانی رزق۔ بطور معجزہ، بطور نشانی ایک ایسی چیز دی جائے کہ ہمارے دلوں کو خوش نصیب ہو اور ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے اور ہمیں اطمینان نصیب ہو۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس کے بعد ناشکری کی، کفر کیا، نافرمانی کی تو اس کی بہت سخت سزا ہے۔ تو جس شخص کے پاس علم آ جائے، جس شخص کے پاس حقائق آ جائیں، ہدایت کا سامان میسر ہو، وہ پھر بھی غلط کام کرے تو اس کی زیادہ پوچھ ہوتی ہے۔ سورہ انعام یہ صورت ایک مکمل خطبے کی صورت میں نازل ہوئی۔ سورہ انعام ایک ساتھ ہی ایک رات کے دوران مکہ میں نازل ہوئی۔ 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اس کو لے کر نازل ہوئے۔ قرآن مجید کی 5 صورتیں جن کے آغاز میں الحمد کا لفظ آتا ہے، سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاطر، الحمدللہ کے ساتھ شروع ہونے والی ان 5 صورتوں میں سے سورہ انعام دوسری صورت ہے۔ شروع کی آیات 1 سے 3 میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو اور زمین کو بنایا، اندھیرے روشنی پیدا فرمائی، انسان کو مٹی سے بنایا اور ہر انسان کے مرنے کا وقت طے کیا۔ اسی طرح اللہ نے کائنات کے فنا ہونے کا بھی وقت طے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین ہر چیز سے واقف ہے، انسان کیا کر رہا ہے، کس بات کو ظاہر کر رہا ہے، کس بات کو چھپا رہا ہے، یہ سب باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ تمام صفات اللہ کی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ دوسری ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ آگے آیت 17 میں بتایا گیا ہے ترجمہ، اور اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو وہ بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بھی نقصان کو یاد کر لیجئے، خواہ دودھ کا ابل کر گر جانا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا نقصان ہو یا بڑا، یہ سوچیں کہ اللہ کے اذن سے ہو اور اللہ چاہتا تو مجھے اس سے بچا بھی سکتا تھا۔ بڑے بڑے لوگ جو اللہ کو عام حالات میں نہیں پہچانتے، مشکل وقت میں پہچان لیتے ہیں، اور جب انسان کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے، بھوک، پریشانی، بیماری، قحط سالی، تو اس میں انسان اپنے رب کو ہی پکارتا ہے، رب کو پہچانتا ہے، اور رب کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو، اور ایمان درست ہو تو اعمال درست ہوں، پھر ہم ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور جب ہم ایمان میں آگے بڑھیں گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ
کہ ہم مقرب بندوں میں شامل ہوں گے۔ آگے آیت 25 سے 30 میں سرداران قریش کا انجام بتایا گیا ہے۔ سرداران قریش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آئے تو بظاہر بڑی توجہ سے کلام اللہ سنتے تھے۔ محفل سے باہر جا کر کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ خود بھی حق کو قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے تھے۔ قیامت کے دن جب یہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے تو پھر فریاد کریں گے کہ انہیں دنیا میں ایک بار پھر جا کر اصلاح کا موقع دیا جائے۔ کچھ لوگ کتابیں سنتے پڑھتے ان کے دل پگھل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر وہ اسلام کو چھوڑ کر وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اس کتاب سے ہدایت پاتے رہیں۔ گناہ گار دلوں میں حسد، کینہ، نفاق بھرا ہوتا ہے اور ان دلوں میں قرآن اثر نہیں کرتا۔ قرآن ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ کی نافرمانیاں قرآن کو نہ سمجھنے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے استغفار کریں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے اللہ کی بات سمجھنے میں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے سمجھ اور فہم اور فقہ میں اضافہ کرے۔ آگے آیت 32 میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلِلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ تو کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے۔ کافر زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے۔ آگے آیت 42 سے 45 میں ہے، اللہ آفات جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، پھر ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ وہ جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے۔ پھر جب اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو ساتھ ہی اس نبی کی قوم پر کچھ آفات نازل کی تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایسی آفات اللہ کی نعمت ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے۔ البتہ بدقسمتی سے اکثر بیشتر قوم آفات کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، نہ ان پر رقت طاری ہوئی اور نہ ہی انہیں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ انجام کے طور پر اللہ نے انہیں برے عذاب سے دوچار کیا۔ کچھ لوگوں پر تکلیف آتی ہے تو وہ اکڑ جاتے ہیں، اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، دعا نہیں کرتے۔ تکلیف کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے عاجزی کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے آگے رونے سے بہت مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بڑی شرم والا، بڑی حیا والا ہے اور اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور ان کو خالی لوٹا دے۔ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے تکلیف آنے پر اس سے پلٹ پلٹ کر رو رو کر دعائیں مانگیں۔ آگے آیت 44 میں آتا ہے ترجمہ، پھر جب انہوں نے نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں وہ مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف انتظام کیے، رسولوں کو بھیجا، انہوں نے لوگوں کو پیغام پہنچایا، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو غور و فکر سکھایا۔ جب لوگ ان سب چیزوں سے نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف آزمائشیں بھیجیں کہ شاید اس طرح لوٹ آئیں اللہ کی طرف، لیکن جب انہوں نے آزمائشوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا تو اللہ نے ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ دنیا کی نعمتیں برسنے لگیں، ان پر خوب برسنے لگی، پھر اچانک اللہ کی پکڑ آ گئی۔ نعمتیں دو وجہ سے آتی ہیں۔ پہلی وجہ، جب
آپ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہ نعمت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری، جب نعمت زیادہ ہو جائے تو وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کو انعام ملتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے زبردست قسم کا، یہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے۔ انسان گناہ کرے اور اس کے باوجود دنیا اس پر فراغ ہوتی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، تو یہ استدراج یعنی اللہ کا اس کو ڈھیل دے کر پکڑنے کا عمل ہے۔ آگے بتایا گیا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو رحمت بنا کر بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو نیک اعمال پر بشارت دیں اور برے اعمال کے حوالے سے انجام بد سے خبردار کریں۔ جو خوش نصیب رسولوں کی باتوں پر ایمان لا کر اصلاح کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے امن و سکون سے ہمکنار ہوگا، اور جس نے رسولوں کی دعوت جھٹلا دی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے دائمی عذاب کا شکار ہوگا۔ آگے آیت 54 میں ہے ترجمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے برا کام کر بیٹھے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، پھر اپنی اصلاح کرے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا خاصہ ہے، جو توبہ کر لیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ غلطیوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے، آئندہ زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ آیت 59 میں ہے، اس آیت میں بتایا گیا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لا يعلمها الا هو، اور غیب کی چابیاں تو صرف اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے کہ وہ ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے اور جو سمندروں میں ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی تہہ کا 1% حصہ جانا گیا ہے اور باقی ہمارے علم میں نہیں ہے، اور زمین کے جو کچھ اوپر ہے اس کا بھی بڑا حصہ علم سے باہر ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، زمین پر موجود کسی درخت کا پتہ نہیں چڑھتا مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ نہیں ہم حساب کر سکیں۔ چھوٹا سا دانہ، رائی کا دانہ بھی زمین پر ڈالتے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی تہوں کے نیچے ہے۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ آیت 60 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ ترجمہ، وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر دوسرے دن جس میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ مقررہ مدت تا موت تک پوری کر دی جائے۔ نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند میں انسان کا شعور لیتا ہے، موت کے وقت روح اور جان لیتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے اللہ جانتا ہے ہر انسان دن میں کیا کر رہا ہے، پھر وہ رات کو اس کا شعور لے کر اسے سلا دیتا ہے، پھر صبح بیدار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے شب و روز مکمل کرے۔ قیامت کے دن اللہ اسے بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ آگے آیت 61 میں بتایا گیا ہے ترجمہ، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنے کام میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان سراپا اللہ کے اختیار میں ہے، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور فرما رکھے ہیں۔ اللہ ہی انسان پر موت طاری فرماتا ہے اور موت کے بعد اس کا حساب بھی اللہ ہی نے لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے قریب جانے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں گے، اور ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوگا اور جنت کی حنوط خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ نفس، اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح اسے ایسے بہہ کر نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی رفتار سے اس کی روح کو ان سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنود خوشبو میں مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو، اور اسے لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دن اسی طرح نصیب کرے اور روشن چہروں والے فرشتے آئیں اور ہماری زندگی ہمیں اللہ
کی رضا طلب کرتے ہوئے گزارنے کا موقع ملے، آمین۔ آیت 64 میں عذاب کی 3 صورتیں بتائی گئی ہیں کہ نافرمانوں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں واقع ہو سکتی ہیں۔ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل فرما دے، یعنی کوئی پتھر برسے جس طرح ابرہہ پر نازل ہوا تھا، یا پھر کوئی طوفان آ جائے جیسے فرعونیوں پر خون اور ٹڈیاں برسی تھی، مینڈک بھی برسے تھے، یا پھر کبھی بجلیاں گریں۔ دوسری صورت میں زمین سے اللہ کا عذاب ظاہر ہو جیسے زلزلہ وغیرہ آ جائے، زمین پھٹ جائے۔ تیسری صورت اللہ باہم گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھاتے، یعنی آپس میں لڑ پڑیں، یعنی گھروں کے اندر لڑائیاں، اداروں کے اندر لڑائیاں، شہروں کے اندر، ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر، کہ کہیں دنیا میں چین اور امن نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ بھی عذاب ہی کی، اللہ کے عذاب ہی کی قسم ہے۔ آیت 70 میں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کا بتایا گیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے۔ مشرکین مکہ کے نماز کے دوران سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے تھے۔ قیامت کے دن قیامت کے لوگ ایسے لوگوں کا کوئی حمایتی نہ ہوگا، سفارشی نہ ہوگا، نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور جہنم میں کھولتا ہوا مشروب ان کا مقدر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آیت 76 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوگا۔ سورہ انعام توحید کی طرف دعوت دیتی ہے، کائنات کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اللہ کی پہچان کی طرف بلاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کائنات میں غور و فکر کیا تھا اور کس طرح اللہ کو پہچانا تھا، پھر اللہ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے۔ ان میں بڑی خوبیاں یہ تھی کہ ان کی سب خوبیوں کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ شرک سے بیزار تھے، یکسو مسلمان تھے، کسی فرقہ واریت میں ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آیت 74 سے 79 میں وہ واقعہ بیان کیا گیا جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں پر حجت تمام کی۔ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرا رب ستارہ ہے، جب ستارہ ڈوب گیا تو خود ڈوب جانے والا مجھے کیسے زوال سے بچا سکتا ہے۔ پھر اعلان کیا چاند میرا رب ہے، جب چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا اگر میرے اصل رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ ہو کر ان کو رب مانتا رہوں گا، خود بھی زوال سے دوچار ہوتے ہیں۔ آخر میں فرمایا سورج میرا رب ہے، جب یہ سب سے بڑا اور روشن ہے، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پکار اٹھے۔ آیت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ترجمہ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا اور جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی میں ستارہ پرستی نہیں کروں گا، چاند کا پرستار نہیں بنوں گا، سورج کو الہ نہیں بناؤں گا، میرا تو الہ وہ ہے جس نے ان سب کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ آیت 80 میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے ڈرایا کہ تم ہمارے معبودوں کا تم نے انکار کیا ہے، تم پر آپ کو آفت آئے گی۔ یاد رہے وہ انسان زیادہ امن و سکون میں ہے جس کا یقین ہو کہ اس کا کل نفع نقصان صرف اللہ اور اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں خالص توحید ہی جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آیت 84 میں آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا۔ ترجمہ اور ہم نے ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم ناراض ہو گئی تو انہوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن جب وہ اس سے بھی بچ کر نکل آئے تو انہوں نے ان کو ملک سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، ان کا کنبہ قبیلہ سب ان سے چھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نعم البدل عطا کیا، ان کو بہترین اولادوں سے نوازا۔ اللہ نیک لوگوں کو ایسی جزا دیتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں خیر جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن ان کی ہر نسل میں سے پیغمبر آتے رہے۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے، پھر اولاد بھی سنور جائے گی اور اس کے بعد نسلوں میں بھی خیر آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئی تھیں لیکن ان کے بعد انعام بھی ملے۔ آگے آیت 84 سے 87 میں انبیاء کرام کا ذکر آیا۔ 17 ان تمام انبیاء کرام کے بارے میں اعلان کیا گیا کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور سیدھی راہ پر چلنے والے تھے۔ آگے آیت 88 میں بتایا گیا ہے کہ اگر مذکورہ بالانبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی۔ اللہ ہم سب کو شرک
کے جرم سے محفوظ فرمائے۔ آیت 92 میں ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ترجمہ، اور یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید بہت بابرکت کتاب ہے، جو اسے پڑھے گا اسے سمجھے گا، جو اس پر عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کتاب کے ذریعے نہ صرف مکہ والوں بلکہ اطراف کے لوگوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ آخرت کے حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں اور نماز قائم کر کے اپنے ایمان کا عملی ثبوت دے رہے ہیں۔ آیت 93 میں اللہ کی طرف سے جھوٹ منسوب کرنے والوں کو موت کے وقت ذلت آمیز عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ آیت 93 ترجمہ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا، جس نے کہا میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی ہو، یا جو کہتا ہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے اور فرشتوں کو اپنی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ان فرشتوں کو اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور کہتے لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے ہو اور اس کی آیتوں کو ماننے کی بجائے ان سے تکبر کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے آس پاس آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اے نفس خبیثہ، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم سے دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اس سے جسم سے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں، پلک جھپکنے کی مقدار بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ کر اوپر لے جاتے ہیں۔ یہاں غیر مومن کی موت کا منظر بتایا گیا ہے۔ آیت 95 سے 99 تک اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو گٹھلی اور بیج کو پھاڑ کر اس کے اندر سے پودا برآمد کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر صبح کا مبارک منظر ظاہر کرتا ہے۔ اللہ ہی نے انسانوں کے لیے سکون بنایا ہے۔ اللہ ہی نے چاند اور ستاروں کو دونوں دنوں، مہینوں اور سالوں کے حساب کے لیے بنایا ہے۔ اللہ ہی نے ستاروں کو بحری اور بری سفر کے دوران سمتوں کے لیے تعین کیا ہے۔ اللہ ہی نے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور ہر ایک کے لیے عارضی اور مستقل ٹھکانے کا تعین کیا ہے۔ اللہ ہی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ اللہ ہی بارش کے ذریعے اناج پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے دانے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہی وہ کھجوریں پیدا کرتا ہے جس کے ایک گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی انگور، زیتون، انار کے باغات پیدا فرماتا ہے۔ اللہ ہی ایسے پھل پیدا فرماتا ہے اور ایسے ہی پھل پیدا فرماتا ہے جو ملتے جلتے ہیں اور ایسے پھل جو مختلف ہیں۔ یاد رکھیں ستارے آسمانوں کی مدد کے لیے، انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ستارے انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ستاروں کی تخلیق کا مقصد ان کی پوجا کرنا نہیں تھا۔ ستاروں کی پوزیشن سے کاشتکاری اور فصلوں کو اگانے کے کام کیے جاتے تھے۔ کس موسم میں کون سے بیج ہوں گے، کون سی فصل بونی ہے، اسی طرح سمندروں کے سفر میں رہنمائی ستاروں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تقریباً 4000 سال پہلے تجارت کی غرض سے ایک قوم نے سمندری سمت شناسی کا طریقہ ایجاد کیا۔ مومن کو عبرت کی نگاہ والا ہونا چاہیے۔ کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر غور کریں کہ کہاں سے آئی، کس نے اگائی، اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اسی طرح پھل پکنے کی کیفیت پر غور کریں۔ ہم کچے آم توڑ کر اس میں مسالہ لگا کر رکھ لیتے ہیں، ان کو پکا لیتے ہیں، پیٹی میں بند کر کے رکھ لیتے ہیں۔ جب ان کو جھانک کر دیکھیں تو یہ نہ دیکھیں کہ پیلے ہو گئے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس چھوٹے سے چھلکے کے اندر کتنی مٹھاس اور ٹیسٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنے وائٹامنز اور کتنی انرجی ہمارے لیے رکھی گئی ہے اور بھوک اور پیاس مٹانے کا سامان بھی ہے۔ یہ سب اللہ کی مہربانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے اللہ کو پہچانیے۔ آگے آیت 108 میں بتایا گیا اے ایمان والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، اس لیے کہ اگر تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو وہ جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالیاں دیں گے۔ اس طرح ہم سبب بنیں گے، وجہ بنیں گے، ذریعہ بنیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برا کہنے کا۔ آیت نمبر 108 میں ہے ترجمہ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ کو گالی دیں گے اور ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنایا ہے، پھر انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں وہ خبر دے رہا ہے۔ آگے آیت 1010 میں ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے جن کے سامنے حق بات آئے
اور وہ اسے قبول نہیں کریں۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، اور اس جرم کی وجہ سے جب پہلی بار ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور وہ اپنی سرکشی میں بڑھے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔